नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आज हम सूरह कहफ़ की आयत नंबर 83 आयत नंबर 83 से शुरू करेंगे। और ये जो सूरह कहफ़ के मेन 4 जो वाक़यात क़िस्से हैं ना, उसमें से 4th वाला हम जो है पढ़ रहे हैं और ये ज़ुल्क़रनैन से रिलेटेड है। सूरह कहफ़ नाज़िल इस तरह से हुई थी ना कि उन्होंने अहले किताब ने सवालात पूछे थे टेस्ट करने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चलेगा कि ये सही सच्चे नबी हैं कि नहीं हैं, इनसे कहफ़ वालों का पूछो। और फिर ज़ुल्क़रनैन का भी पूछा था। तो जो कहफ़ वाले जो थे वो पहला वाक़या था जिसमें दीन के ऊपर क़ायम रहने से रिलेटेड इनकी जो आजमाइश थी लोगों की तरफ से, उसके बारे में बात थी। फिर दूसरा क़िस्सा जिसमें माल के बारे में, यानी माल 2 बागों की कहानी थी, जिसमें दीन में किस तरह से मसला हो जाता है जब इंसान माल के उसमें चला जाता है। फिर तीसरा हमने देखा कि नॉलेज एक आजमाइश बन सकती है, इल्म, जिसमें ख़ज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का हमने क़िस्सा सुना। अब हम ज़ुल्क़रनैन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताएंगे कि आयत नंबर 83 शुरू करते हैं। वह और यसअलूनका सअल, वो आपसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, अन बारे में, ज़िल-क़रनैनी बारे में, ज़ुल्क़रनैन के। ज़ुल्क़रनैन को हम एज़ नाम भी पढ़ेंगे लेकिन इसका मतलब इसी तरह है। ज़ू होता है वाला और क़र्न होता है सींग को, किनारे को भी कहते हैं, बस्ती को भी कहते हैं। क़रनैन यानी 2। तो उनको ज़ुल्क़रनैन क्यों कहा जाता था? 2 सींगों वाला या 2 बस्तियों वाला, इस तरह से थ्योरीज़ हैं कि या तो इनका जो क्राउन था जो उसके ऊपर 2 सींग बने हुए थे और उसकी वजह ये थी कि मशरिक़ और मग़रिब दोनों तरफ उनकी फतूहात थी, तो दोनों किनारों के ऊपर, तो दोनों किनारों को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ और थ्योरीज़ इस तरह हैं कि उस ज़माने की बहुत शदीद दोनों बड़ी बड़ी रियासतें थीं, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, दोनों के ऊपर बादशाहत थी, इतनी बड़ी बादशाहत थी, तो उसके लिए इसको ज़ुल्क़रनैन भी कहा जाता है। और इसी वजह से शायद उसका ताज भी ऐसा ही था, या फिर ये है कि वो उसके बाल ऐसे थे कि जिसमें वो 2 तरफ ब्रेड्स इस तरह से बनाता था, तो इसका नाम ज़ुल्क़रनैन पड़ गया। और ये कोई नबी थे या पैगंबर थे। तो ज़्यादातर मुफस्सिरीन की से जब स्टडी हम करें तो ऐसे ही मिलता है कि ही वाज़ नॉट अ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं थे, उनके वो नेक इंसान थे बहुत। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इनकी फतूहात के बारे में बताया है कि अपने पावर को गलत इस्तेमाल नहीं किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मंसूब किया अपनी फतूहात, अपनी कामयाबियों को। तो हम पढ़ते हैं, वो यसअलूनका अन ज़िल-क़रनैन, वो आपसे सवाल करते हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में। कुल, आप कहिए, स अन करीब अतलू, यानी तालाम भाव से है, मैं तलावत करूँगा, और स से शुरू है यानी अन करीब, अलैकुम, तुम्हारे लिए, तुम पर, मिन्हु, उसके बारे में, ज़िक्रा, एक ज़िक्र। तो इससे पता चलता है कि मैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए मैं पढ़ के बताऊँगा या तुम्हें ज़िक्र बताऊँगा उसका। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही आयत उतारी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से तो नहीं चेंज किया कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन में से कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही कि इसमें से कुछ चीज़ें तुम्हें बताई जाएंगी, यानी उसकी पर्सनालिटी की हाइलाइट्स बताई जाएंगी, यानी जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना वो काफ़ी है, वो बताई जाएंगी उसके बारे में, और हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जो कुछ भी हमारे लिए रखा है उसमें सोची समझी आयात हैं, यानी कहीं पर हमें नहीं समझ आती हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो हमारी अपनी समझ की, सलाहियत की
کمی کی وجہ سے ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجھا دیں، لیکن کچھ چیزیں غیب رہتی ہیں، کچھ چیزیں اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی، کچھ چیزوں کے بہت سارے معنی سمجھ آتے ہیں، تو اس میں اللہ کی طرف سے مصلحت ہے۔ لیکن یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کوئی کمی یا کوئی مسٹیک نہیں کر دی ہے۔ اللہ نے جتنی بھی آیات اور جس طرح سے بھی وہ بھیجی ہیں وہ سوچی سمجھی اللہ کی طرف سے بالکل پلانڈ چیز ہے، جیسے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کچھ اس میں سے بتایا جائے گا اس کے بارے میں ذوالقرنین کے۔ آیت نمبر 84 پڑھتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم نے مکنّا، میم کاف نون، مکان کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے نا، تو جس کا مکن ہو یعنی جس طرح تھوڑا سا ایمفیسائز اسٹریسڈ ہو لفظ کے اوپر، شدہ ہے کاف کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ اسے مکان خالی گھر نہیں دے دیا، لیکن جہاں پہ اس کی اجارہ داری ہو، جہاں پہ حکومت دی ہو اس کو، جہاں پہ بہت بڑی اس کی جگہ، خالی سائز میں نہیں ہے، جہاں پہ اس کی اتھارٹی ہو، جہاں پہ اس کی بڑائی جانی جاتی ہو، اس کو مطلب کوئی بادشاہت، کوئی سرداری، ٹھیک ہے۔ تو مکنّا جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو ایک پوزیشن دی تھی نا، تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا مکنّا، ہم نے ان کو ٹھہرایا، لہو اس کے لیے، فی الارض زمین میں، اور آتیناہو دیا ہم نے اس کو، کیا دیا، من کلی، من سے، کلی ہر شیئن چیز سے، سببا ایک سبب، یعنی چیزوں کو ان کے لیے سبب بنایا۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا ریسورسز کو، وسائل کے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے سبب کر دیں، سبب بنا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وسائل یا ریسورسز، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز میں سے ان کو دیا تھا، یعنی مال بھی تھی، دولت بھی تھی، انٹیلیجنس بھی دی تھی، حکمت، وزڈم دی تھی، دین دیا ان کو، اور اس کے علاوہ جو بھی مطلب لوگوں کا ساتھ، ویپنز چاہیے ہوتے ہیں، جانور، تو یعنی ریسورسز بہت قسم کے تھے ان کے پاس، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی تھی، تو ہر طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنا دیے تھے، ہر چیز ہی سمجھا موجود تھی۔ پھر ہے آیت نمبر 85، پس اتبع، تابعین، اتباع کرنا، کسی چیز کو فالو کرنا، اور استعمال کرنا بھی یہاں پر ہو سکتا ہے، تو انہوں نے استعمال کیا یعنی فالو کیا، اس کے پیچھے گیا، سببا اپنے وسائل کے، اس کا مطلب کیا ہوا، اس کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا تھا اور انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر چیزوں کو جمع کرتے ہیں جو ہمارے استعمال کی بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز دیے تھے اس کو انہوں نے استعمال کیا۔ دوسرا یہ کہ ایسا نہیں کہ اچھا میں بہت بڑا بادشاہ ہوں تو میں کرسی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں اور میرے لیے اتنا مال کافی ہے کہ میری آگے کی جنریشنز بھی کھاتی رہیں گی، تو مزید مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے اپنے ریسورسز کو استعمال کیا، یعنی اور دنیا ایکسپلور کی یا دیکھا کیا ہے، یا دین کے لیے کام کیا، کسی بھی طریقے سے وہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا پہنچ گیا، مغرب الشمسی، مغرب یعنی غروب ہونے کی جگہ، الشمسی سورج کے۔ تو ہم ادھر دیکھیں گے اس سبق میں ذوالقرنین کے 3 سفر کے بارے میں، 3 ڈفرینٹ سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتائیں گے۔ ایک بار غروب ہونے کی جگہ یعنی کہ ویسٹ کی طرف، پھر طلوع ہونے والی جگہ جہاں پہ ایسٹ کی طرف، اور پھر کوئی پہاڑی سلسلے کے بارے میں بات ہوگی۔ تو 3 سفروں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ پہلا اللہ تعالیٰ بتاتے کہ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ پہنچ گیا مغرب الشمس، غروب ہونے کی جگہ شمس کی، اور وجدہا، اور پایا اس کو، تغربو یعنی کس کو، ہاں جو ہے وہ سورج کی طرف پوائنٹ کرتی ہے بات، اور پایا اس کو سورج کو، تغربو غروب ہوتے ہوئے، فی میں عینن ایک پانی کے چشمے میں، ہمئتن ہمئہ یعنی گدلا پانی، گندا پانی، حامیم حمزہ سے ہے، ووجدہ اور اس نے پایا، عندہا اس کے پاس، قومن ایک قوم کو۔ یہاں پر جو مفسرین کی رائے ہے اس کے مطابق ووجدہ عندہا قومن کا مطلب ہے کہ انہوں نے صرف پایا، دیکھا نہیں، یعنی اس قوم کو فتح کر لیا،
کیونکہ آگے کے سینٹنس سے اس بات کو کنفرم ہو جائے گا. تو انہوں نے وہاں یعنی ویسٹ میں آگے تک جا کر یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ اس پوائنٹ تک بھی پہنچ گئے کہ بس آگے پانی میں سورج ڈوبتا ہوا دکھ رہا تھا یعنی، اور لینڈ باقی نہیں رہا اور زمین باقی نہیں تھی. ویسٹ اتنا آگے تک گئے اور وہاں پہ لوگوں کو پایا، قوم کو. اس کا مطلب ہے کہ اپنے انڈر میں پایا، انہیں فتح کر لیا. قلنا، ہم نے کہا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. تو یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی. اگر ڈائریکٹ بات کی ہو تو کافی لوگوں کی رائے اس طرح اسی لیے بنتی ہے کہ وہ پیغمبر تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے، یعنی ان کو وحی نازل کی. لیکن جو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں پروفٹ نہیں تھے وہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الہام کیا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام کیا تھا کہ بچے کو باسکٹ میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما چاہے تو ان کے تو عذبہ، عین ذال با، عذاب دے تو ان کو عذاب دے، یعنی ان لوگوں کو جن کو تو نے یہاں پہ پایا ہے، یعنی جن کے اوپر تیری اب حکمرانی ہے وہ. اور اما چاہے تو ان کے تتخذ، تو اخذ کر لے لے، فیہم ان سے، حسنہ اچھا طریقہ. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چوائس دی. یہ چوائس اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ کیونکہ اول تو اگر ہم اسی بات پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ الہام کیا اللہ نے، یعنی ان کو محسوس ہوا، ان کو خیال آیا کہ اچھا اب یہ قوم میرے انڈر میں ہے. ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں تھا. اگر ذوالقرنین چاہتے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور وہ چاہتے تو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے. تو اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، ان کے ساتھ میں کیا کروں. لیکن اللہ نے اگر الہام کیا بھی ہے، یہ چوائس کی بھی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک اچھا انسان تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ چیز شو کر رہے ہیں. جنہوں نے سوال پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، تو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں اس کے بارے میں بتائی جائیں گی. تو ان کی پرسنالٹی، ان کی کیریکٹر، ان کے اخلاق کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں یہ محسوس بھی ہوا کہ یہ قوم تو میرے انڈر میں ہے، کہ میں ان کے ساتھ چاہے لوٹ مار کروں، چاہے ان کو غلام بنا لوں، چاہے میں ان سے خوب پیسے لے لوں، چاہے میں ان کے عورتیں بچوں کے ساتھ جو بھی کروں، اور چاہے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو یہ ان کو محسوس ہوا. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ قالا، انہوں نے کہا، اما جہاں تک کہ من جو ظلم، جنہوں نے ظلم کیا، فپس سوفا ان قریب نعذبہ، ہم ان کو عذاب دیں گے. تو یہ انہوں نے جواب دیا، یا یہ انہوں نے اپنے الہام میں اپنے آپ سے کہا کہ جو ظلم کیا جنہوں نے، ان کو پتہ ہم عذاب کریں گے، یعنی انہیں پنش کریں گے، انہیں سزا دی جائے گی. جو لوٹ مار کرتے ہیں یا جو کرپشن کرتے ہیں یا کوئی بھی کرائم کرتے ہیں، بیکاز اب وہ وہاں کے مالک ہیں، وہ وہاں کے بادشاہ اور سردار ہیں، تو ایک رول کے حساب سے لوگوں کو چلائیں گے کہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے اس جگہ پر تو پھر کیا ہوگا، ہم انہیں پنشمنٹ دیں گے. پنشمنٹ ایک سسٹم بنے گا یہاں پر. ثم پھر یردو، را دال دال یعنی رد کیے جائیں گے، جب پھیرے جائیں گے، بھیجے جائیں گے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف. پس یعذبہ، وہ ان کو عذاب دے گا، عذابا نکرا، عذاب بہت ہی برا، منکر خراب عذاب ملے گا ان کو. تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے ایک تو کہ جو برا کرے گا تو وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو انہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی سزا ملے گی. یہ کہا کہ ہم عذاب دیں گے ان کو، لیکن اللہ کے پاس انہیں عذاب ملے گا نکرا. اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں انسان کو کسی حد تک ہی پنشمنٹ دینے کی اجازت دی گئی ہے. کسی کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے جو کہ ہماری شریعت سے بیونڈ ہے. تو اگر فرض کریں کہ کوئی چوری کرتا ہے، اگر ہاتھ کاٹنا ہے ہماری شریعت میں، تو ایسا نہیں کہ اسے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا پھر اس کے مطلب پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں کہ بہت ہی غصہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اللہ کی مرضی ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ یا کسی کے اوپر کتنا ظلم ہوا یا کوئی خاص کنڈیشن، کوئی سچویشن ہوتی ہے، اس حساب سے اس انسان کا کتنا اس کے اوپر عذاب ہو. اللہ کے پاس جو عذاب ہوگا وہ بہت بڑا عذاب ہوگا. اور دنیا میں چاہے جتنا بھی عذاب ہو، اللہ کے پاس جو عذاب ملے گا غلط کرنے والوں کو، وہ اس کے مقابلے میں بہت
بڑا ہوگا اور دنیا کا عذاب اس کے مقابلے میں دنیا کی سزا بہت چھوٹی ہوگی۔ البتہ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا کا عذاب یا سزا ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی جتنا اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا۔ باقی دوسرے لوگوں کا کیا فرماتے ہیں؟ وہ اور اما اور ان کا جو من جو آمنہ جو ایمان لائے، وہ عمیلہ صالحاً اور انہوں نے عمل کیے صالح۔ اس سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ خود بھی مسلمان تھے۔ فَلَهُ ان کے لیے ہے جزاء الحسنہ، بہت بہترین جزا ہے۔ وہ اور البتہ نقول ہم کہیں گے لہو ان کے لیے من امرنا ان کے کاموں میں یسرا آسانی، یعنی ان کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھیں گے۔ تو آپ سیکوینس دیکھیں تو تھوڑی سی فرق ہے۔ جو غلط کام کریں گے ان کے لیے میں سیکوینس یہ تھا کہ پہلے دنیا کی سزا انہوں نے بتائی اور پھر آخری کی، اور جو اچھے کام کریں گے ان کو اللہ کی طرف سے جو آخرت کی جزا ہے اس کے بارے میں بات کہی گئی، اور پھر دنیا کی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے لیے جو اچھے کام کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ملے ہی ملے جزا۔ کبھی کبھی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، لوگ اتنا اپریشیٹ نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے پاس بہترین جزا ہوگی ان لوگوں کے لیے۔ پھر ہے آیت نمبر 89، ثم پھر اتبع انہوں نے اتباع کی، سببا اپنے سبب کی، اپنے وسائل کی، یعنی وہ ان کے پیچھے چل دیے، یعنی اپنی چیزوں کو استعمال کر کے آگے چل پڑے۔ اب کیا ہے؟ حتی اذا بلغا یہاں تک کہ جب وہ بلغ پہنچ گئے مطلع الشمسی طلوع ہونے کی جگہ، شمس کی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی مشرق کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وجدہا اور پایا وہاں اس کو سورج کو تطلع یعنی طلوع ہوتے ہوئے علی قوم ایک ایسی قوم کے اوپر لم نہیں نجعل نون سے ہے یعنی ہم، اور جعل ہم نے بنایا لہم ان کے لیے من دونہا اس کے اگینسٹ، اس کے لیے اس کے خلاف، یعنی سورج کے سے رکنا، سترہ کوئی سورج کے خلاف سترہ، ستر ہوتا ہے کوئی کور، کوئی شیلٹر۔ تو یعنی وہ مشرق کی طرف جاتے گئے اور وہاں پہ کسی ایسی قوم کی طرف آ گئے کہ جس کو سورج اور ان کے درمیان میں کوئی ستر نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا۔ اس کے بہت سارے معنی لیے گئے ہیں۔ نمبر ایک یہ، یا تو پھر ان کو گھر بنانے نہیں آتے تھے، وہ ایسی کھلے میدان میں رہتے تھے، یا پھر یہ کہ ان کو گھر بنانے آتے تھے لیکن وہ صرف دیواریں بناتے تھے اور چھت بنانے کا بھی کانسیپٹ نہیں بنا تھا۔ نمبر تین، یا پھر یہ کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں پہ سورج ڈوبتا نہیں تھا اور اس وجہ سے سورج ان میں پردہ نہیں تھا، یعنی کوئی کلوز جیسے ہوتا نا، اکثر جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر سورج کمپلیٹلی نہیں ڈوبتا، یعنی رات ہوتی نہیں، اندھیرا ہوتا نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ کہ کچھ کی یہ بھی رائے ہے کہ شاید وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، اور چاہے اپنی غربت یا چاہے جو بھی ان کے تھنکنگ تھی، یا اتنی انٹیلیجنس، اتنی عقل سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک کٹ آف ہوتی ہے نا کمیونٹی، جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل کیا ہے، سوشل نارمز کیا ہے۔ تو اس طرح سے رائے ہیں، فرق۔ اور اس چیز کو انہوں نے مطلب ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ شروع میں ہی کہا تھا نا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ذکر ان کا، تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بتانا چاہا ہے کہ ویسٹ میں بھی وہ مغرب کی طرف بھی اینڈ تک چلے گئے، اور مشرق کی طرف بھی وہ اس حد تک چلے گئے کہ جو ایسی آبادی سی کو جا کر بھی مل لیے کہ جہاں پر جو نارمل لوگوں سے ملتے بھی نہیں تھے، یعنی کہاں دور دراز قسم کے بھی انہوں نے سفر کیے، ان کے ایکسپوجر بتایا، ان کا تجربہ بتایا کہ وہ کتنے بڑے مملکت کے مالک تھے۔ اور 91 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اس طرح، وقد اور تحقیق، احاطنا احاطہ کیا ہم نے، بما اس کا جو لدیہ اس کے پاس تھی، خبرہ ان کی خبر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی علم کا سارا پتہ تھا، یعنی ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا، ان کی ایکسپوجر، ان کے تجربے بہت زیادہ تھے، ان کا سفر بہت زیادہ تھا، ان کی حکومت بہت زیادہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے احاطہ کیا جو ان کے پاس ساری انفارمیشن تھی، بیسکلی کہ جو وسعت نظر آتی ہے نا مشرق سے مغرب تک کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کوزے میں ڈال کے بتا رہے ہیں کہ یہ
ان کے پاس جو خبریں تھیں دنیا میں کہاں کہاں کے لوگ کس کس طرح کے لوگ بستے ہیں، یہ سب خبریں تھیں انہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ان کے بارے میں۔ آیت نمبر 92 ہے، پھر تیسرے سفر کا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ثم پھر اتبع تابعین، اتباع کیا انہوں نے، سببا اپنے سبب کا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقے عطا فرمائے تھے ان کو استعمال کیا، اور پھر ایک اور ایکسپیڈیشن پہ نکل گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچے، بین السدین درمیان، سدین سین دال دال، دیوار کو بھی کہتے ہیں، روک کو بھی کہتے ہیں، کسی جگہ روک آ جائے، رکنا، اور پہاڑ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب پہنچ گئے درمیان دو پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اور پہاڑوں کی جو پوری رینج ہوتی ہے ماؤنٹین رینجز، اس کے بارے میں بھی اس کے بھی لے کے آ جاتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ گئے، وجدہ اور پایا، من دونہما ان کے علاوہ، یعنی ان کی آرمی کے علاوہ، ان کے لوگوں کے علاوہ، قوماً ایک قوم کو، لا نہیں، یکادون وہ قریب تھے، یفقہون فا قاف ہاں، ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم فقہنا فی الدین، یعنی فقہ ہونا، سمجھ آنا، کہ ایک ایسی قوم سے ملے وہاں جا کر جو فقہ بھی نہیں رکھتی تھی، یعنی سمجھ نہیں سکتی تھی، بالکل قریب بھی نہیں تھا کہ وہ سمجھ سکتی ہو قولاً ان کی بات۔ یعنی دونوں طرف کی جو قومیں تھیں، ایک تو ذوالقرنین کی ساری آرمی، بہت ہیوج آرمی، اور وہ جو قوم وہاں بستی تھی، دونوں میں بالکل قریب نہیں تھا، ایک دوسرے کی زبان بہت فرق تھی، بالکل مشکل تھا، ایک دوسرے کی بات سمجھتے نہیں تھے۔ پھر 94 میں ہے، قالو انہوں نے کہا، ایسے لگتا ہے کہ 93 میں ہم نے پڑھا کہ ان کو زبان نہیں سمجھ آتی تھی، اور 94 تک ہمیں لگتا ہے کہ یا تو انہوں نے اپنے اشاروں کی زبان سے، یا کوئی طریقہ ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بات یعنی سمجھائی۔ اور یہ اگین یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ان کے سفر کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس علاقے کو بھی فتح کر لیا، وہ لوگ ان کے انڈر میں ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں آگے کی آیت میں کیا آ رہا ہے، تاکہ پھر آپ کو آیات میں الفاظ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ جب لفظ بہ لفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ربط تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ ایسے ہے کہ اس قوم نے جب دیکھا کہ بہت بڑا بادشاہ ہے یہ، اور ایسا ان کو سمجھ آیا کہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، اور لوگ بھی ہیں، مال بھی ہے، اور عقل مند لگتا ہے، بہت پڑھا لکھا لگتا ہے، اور مضبوط لگتا ہے، اور اچھا انسان لگتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے مدد کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگا۔ تو وہ پھر اس بنا پر ان کو ذوالقرنین کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ ٹیکس دے دیا کریں، اور آپ ہمارے لیے یہ دو پہاڑوں کے بیچ کی راستہ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے ایک قوم تقریباً ہر سال آتی ہے، یا جب بھی ملٹیپل ٹائمز آتی ہوگی، اور ان کا نام یاجوج ماجوج ہے، اور وہ آتے ہیں اور بہت زیادہ فساد مچاتے ہیں، اور کوئی بھی اس سے امن میں نہیں رہتا، نہ ہمارے مال دولت، نہ ہماری بیویاں، عورتیں، بچے، یعنی بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل کر دیتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بند کر دیا جائے اس راستے کو، اور آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کر سکیں گے۔ تو ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ نہیں، مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، تم سے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، البتہ مجھے تم سے لوگوں کی، یعنی تم سب مل کر مدد کرو گے۔ تو وہ خود بھی کرتے تھے، ان کی لیڈرشپ اسکل ہے کہ لوگوں سے کام کروانا، یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کروا دوں گا، نہیں، ایسے انہوں نے کہا جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کو لے کر چلتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے بھی کہا کہ مجھے مین پاور کی ضرورت ہوگی، مجھے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی جو اس پہاڑ کے راستے کو بند کرتی تھی، یہاں سے اس کی وجہ سے یاجوج ماجوج بھی پیچھے بند ہو گئے، اور یہ دیوار لوہے اور تانبے سے مل کر بنی۔ اور یہ چیزیں جب ہم آیات کے الفاظ پڑھیں گے تو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی اللہ تعالیٰ نے اس کا، اگین ہمیں کیوں بتایا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم آج کل کی ٹیکنالوجی کو کچھ سمجھتے ہیں تو یہ اس زمانے میں ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ اتنی بڑی دیوار، دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ کیسے بند کیا ہوگا، اور وہ بھی لوہے، اور وہ بھی تانبے کے ساتھ مل کر، پگھلایا کہاں ہوگا، لگایا کہاں، یہ ساری ڈیٹیل ہے۔ اور اس کے بعد جو پڑھنے کی بات ہے، جو ہمیں ڈیٹیلز سوچنے کی بات ہے، وہ یہ کہ اس میں یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، ذکر ہے، یعنی، اور پھر ہمیں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت میں کھل جائیں گے، یعنی یہ دیوار ہٹ جائے گی اور وہ کھل جائیں گے۔
اور آخرت کے، بالکل قیامت سے پہلے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب یہ آیات پڑھتے ہیں. 94. قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. پھر کیا کہا؟ انا، بے شک، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج یہ دو ڈفرینٹ قومیں ہیں. مفسدون، وہ فساد کرتی ہیں، فی الارض، زمین میں. فہل، تو کیا، نجعل، ہم بنا دیں، کا آپ کے لیے، خرجن، خرج ہوتا ہے نا ایگزٹ ہونا، نکلنا. تو جب ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ نکلتا ہے نا ہمارے بینک سے، ہمارے مال سے، ہمارے پاکٹ سے. اور پھر ٹیکس، یعنی خرجن ریگولرلی نکلنا، ٹیکس دینا. علا، اس پر، ان کے، تجعلا، تو بنا دے، بیننا، درمیان ہمارے، وہ بینہم، درمیان ان کے، سدا، یعنی ایک دیوار. اب انہوں نے لفظ سدا استعمال کیا ہے، تو ذوالقرنین جب جواب دیں گے تو کیا استعمال کرتے ہیں لفظ؟ قالا، انہوں نے کہا، ما مکنی، مجھے مکان دیا ہے اللہ نے. یہاں پہ مکنی کا وہی مطلب ہے کہ مجھے بہت بڑی جاگیر دی اللہ نے، مجھے بہت سٹیٹس دیا اللہ نے، میری بہت سٹیبل پوزیشن دی ہے اللہ نے، فی، اس میں، ربی، میرے رب نے، خیرن، خیر میں سے، یعنی مال میں سے اللہ نے مجھے بہت عطا فرمایا ہے. یعنی اس سے وہ نہیں کہ بدتمیزی سے کہا یا غرور سے کہا کہ میرے پاس بہت مال ہے، مجھے اس کی، تمہارے چھوٹے موٹے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، نہ، بلکہ انہوں نے کہا میرے رب کی طرف سے میرے پاس بہت خیر ہے. دوسری دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ غرور بھی نہیں کیا، اور دوسری دیکھنے والی چیز کیا ہے کہ انہوں نے ابیوز نہیں کیا اپنے پاور کو، کہ چلو یہ تو مجھے پیسے بنانے کا اچھا وہ ہے کہ میں ان کو بولوں کہ میں تمہارا حکمران ہوں، تو تم نے تو مجھے ہر مہینے پیسے دینے نہیں. اس نے اس چیز کو ریفیوز کر دیا کہ ایک غریب قوم ہے، اس سے پھر میں پیسے لے کے کیا کروں جب مجھے میرے رب نے اتنا عطا کیا ہے. تو ابیوز نہیں کیا اپنے پاور کو، اپنی اتھارٹی کو استعمال نہیں کیا. اور انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو پاور میں ہوتے ہیں حکمران، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مزید 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 بیٹھے بیٹھے مال کی گریڈ ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو بہرحال اس نے کہا، پس عینونی، عین واو نون اس کا روٹ ہے جس کا مطلب معاون، تعاون، مجھے تم سے تعاون چاہیے. تعاون کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، اس میں بھی عون ہے. مجھے کیا تعاون چاہیے؟ یعنی مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے. کس میں؟ بقوتن، یعنی لوگوں میں، مسل پاور چاہیے، لوگ چاہیے. اجعل، میں بنا دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، وہ بینہم، اور ان کے درمیان، ردما، انہوں نے کہا تھا سدا بنا دیں، ایک بیریئر، کوئی روک. انہوں نے کہا میں بہت سٹرونگ دیوار، ردما، بہت سٹرونگ دیوار بنا دوں گا. آتونی، لاؤ میرے پاس، زبرا، زبر یعنی بڑے بڑے شیٹس، الحدیدی، حدید کس کو کہتے ہیں؟ آئرن کو، لوہے کو. میرے پاس بہت بڑی بڑی شیٹس لے کر آؤ. یعنی یہ پروسیس ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بتائیں گے، کہاں سے لائے ہوں گے یہ لوگ لوہے کی شیٹس، کیا پتہ وہیں پر بھٹیاں لگائی ہوں انہوں نے، کیا پتہ پہاڑ سے نکلتی ہوں، کچھ جو بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر ذرا زیادہ بتا رہے ہیں اس میں، کہ انہوں نے کہا میرے پاس لوہے کی شیٹس لاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، ساوا، یعنی سیدھا سیدھا لگا دیا، سوی ہوتا ہے نا، سین واو، یا ٹھیک ٹھیک کرنا، اسٹریٹ لائن میں لگا دیا، بین الصدفینی، درمیان دونوں صدف کے. صدف کیا؟ یعنی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان. تو پورا راستہ دو پہاڑ کے بیچ میں چوٹیوں تک بند کیا. قالا، انہوں نے کہا، انفخو، نفخ سے ہے پھونکو، یعنی آگ لگاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جعلہ، بن جائے، وہ اس کو بنایا، نارن، آگ کو، یعنی اتنی دیر تک پھونکو یا بھٹی چلاؤ یا کہ یہ جو ہے لوہا آگ کی طرح ہو جائے، یعنی پگھل کر ہوتا ہے نا، ویلڈ کر دینا ایک دوسرے کے اندر یہ ساری شیٹس، تاکہ بیچ میں چھوٹے سے گیپس نہ باقی رہیں. حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ بن جائے آگ. قالا، اور پھر اس نے کیا کہا جب یہ ساری جو لوہے کی شیٹس تو ایک دوسرے سے اٹیچ کر لی، وہاں پہ لگا لی، اب کیا کہا؟ آتونی، حمزہ تایا سے ہے، میرے پاس لاؤ، افرغ، یعنی میں انڈیل دوں. افرغ علینا صبرن، ہے نا، دعا میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبر، یعنی انڈیل دوں، علیہ، اس پر، قطرہ، قطر کیا ہوتا ہے؟ تانبا، مولٹن جو کاپر ہوتا ہے. تو
یعنی اب یہ کہاں پہ اس کو پگھلایا تھا اور اس کو کس طریقے سے انڈیلا، کیا ان کے پاس کوئی مشینری تھی، کس طریقے سے اس کو ریچ کر رہے تھے. ابھی تو میں بتایا نا کہ پہاڑ کی چوٹیوں تک وہ دیوار بنائی تھی. تو پھر یہ مقصد یہ کہ کبھی کبھی ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر ہے دیوار، کون سے علاقے میں گیا تھا، یہ کون سا شہر تھا جو مشرق کی طرف تھے تو وہ ایسٹ میں کون سی جگہ تک گیا تھا. ٹھیک ہے، کسی حد تک جہاں تک انفارمیشن سمجھ آ سکتی ہے، مل سکتی ہے، انسان کو دل کرتا ہے، لیکن اتنا زیادہ فوکس اس کے اوپر ہونے کے بجائے فوکس اس چیز پر لانا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت ٹیکنالوجی، بہت عقل، بہت سمجھ، بہت انٹیلیجنٹ زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن اٹ سیمز لائک کہ اس کے پاس نہ صرف ذہانت اور عقل اور وزڈم تھی بلکہ کوئی ٹیکنالوجی بھی اس زمانے میں ایسی تھی کہ یہ چیز بن سکتی تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا کامیاب ہو کر بھی کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. آگے 97 میں دیکھتے ہیں فما تو نہیں استعو، یعنی تو و عین ہے، یعنی استطاعت کا لفظ بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں وہ استطاعت رکھتے. کون؟ یاجوج ماجوج کی بات ہو رہی ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھیں گے ان کہ یظہرو ظہارا ہوتا نا، کسی کے کمر کو بھی کہتے ہیں چڑھنا، یعنی اس کے پیچھے، تو اس کے اوپر نہیں چڑھ سکیں گے وہ یاجوج ماجوج، اس کی وجہ سے کہ ظاہر ہے یہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی ہے تو اس کی کتنی سلپری، کتنی اسموتھ ہوگی. آگ سے اس کو سیدھا سیدھا کیا ہے، ساری اس کی جو پلیٹس ہیں ان کو ویلڈ کیا ہے، تو وہ نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، نہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. وما اور نہیں استطاعو، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں لہو اس کے بارے میں نقبہ. نقب لگانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو توڑنا، اس میں چھید کرنا. تو نہ ہی وہ چھید کر سکیں گے، یعنی کہ وہ اتنی تھک، اتنی موٹی دیوار بنائی اور نہ ہی وہ چڑھ سکیں گے اور نہ ہی، کیونکہ اگر اینٹوں کی دیوار ہوتی تو پھر وہ راک کلائمبنگ کر سکتے تھے نا. تو یہاں پہ ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنا ذہن لگایا کہ کس طرح کی دیوار ہونی چاہیے. پھر انہوں نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہوگا کہ یہ قوم بہت ہی تیز ہے یاجوج ماجوج، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن یوں ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک ادھر ان کے بارے میں منشن کیا، ایک سورہ انبیاء میں کیا ہے. ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ وقت آئے گا کہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے، یعنی یہ دیوار بالکل ختم ہو جائے گی اور وہ نکل آئیں گے اور ہر جگہ وہ موجود ہوں گے اور یہ بہت تباہی مچائیں گے زمین میں. اور مزید ہمیں حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ تباہی بچا رہے ہوں گے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو تو مار دیا ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یاجوج ماجوج سے بچ نہیں سکو گے، لہٰذا وہ پہاڑوں میں پناہ لیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل کے اتنا فساد برپا کریں گے کہ ان کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، مدد کی فریاد کریں گے. پھر یاجوج ماجوج کے گلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بیماری دیں گے یا کوئی اس طرح کا وائرس یا کوئی کیڑے کی بیماری ہوگی، جو بھی ہوگا جس کی وجہ سے یہ مر جائیں گے. اور جب وہ مر جائیں گے تو کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ہر جگہ زمین پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، ایک ہاتھ رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، اتنی لاشیں ہوں گی. اور وہ لاشیں پھر اتنی بدبو ماریں گی کہ زمین کے اوپر برداشت نہیں ہو سکے گی جو زندہ بچ بھی گئے ہوں گے ان کے لیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خاص قسم کے پرندے بھیجیں گے جو اونٹوں کی طرح جن کی گردن ہوگی، اور وہ آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کے کسی جگہ پھینکیں گے، اللہ عالم. اور اس کی طرح پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور پوری زمین صاف ہو جائے گی. اور زمین صرف صاف نہیں ہوگی بلکہ زرخیز بھی اتنی ہو جائے گی کہ باقی جو ٹائم ہوگا قیامت سے پہلے کا اس میں بہت خوشحالی اور بہت زیادہ اچھے پھل اگیں گے. اور وہ پھل اتنے بڑے اور اتنے بابرکت ہوں گے کہ ایک ایک انار جتنے میں بھی 8 لوگ کھا سکیں گے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ یہ مشرق کی طرف سے ہوں گے، ایسٹرن. اس کی بیسس پر ہم زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے جو شیلڈ ہوتی ہے نا، جیسے اس کو ہیمر کیا ہوا ہو، اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. تو اس ڈسکرپشن کی بیسس پر لوگوں نے کہا کہ جو فار ایسٹ کے طرف سے ہیں، اور پھر جب چنگیز خان یا انہوں نے سب جگہ پہ حملہ کرنا شروع کیا تھا اس کو بھی انہی میں سے کہا. کچھ تھیوریز آپ کو اس طرح کی بھی ملیں گی کہ جیسے
نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام اور سام اور یافس، ان کے قوم میں سے ہوں گے یہ لوگ. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی کہیں سے انکلنگز ہمیں ملتی ہیں، اور کچھ جیسے ان کے چہروں کے بارے میں بتایا گیا تو یہ سب ہمیں تورات سے بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بہت گارنٹیڈ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ پتہ ہے کہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں ان کے بارے میں یہاں پر بتاتے ہیں کہ ان کو پھر بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ نہیں نہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سے چھید کر سکتے ہیں. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دم ڈر سے اٹھے، اور ان کی زوجہ محترمہ نے جب ان سے پوچھا آپ کو کیا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لوگوں کی گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ قیامت کا وقت قریب آنے لگا ہے، اور یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں انہوں نے جو دیوار ہے ذوالقرنین نے بنائی تھی اس میں اتنا چھید کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر جیسے ایک ہول بنتا ہے نا، ایک سرکل سا بنا کے بتایا کہ اتنا چھید بن چکا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا. اور اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، اور وہاں پہ کچھ صحابی بہت ہی پریشان بیٹھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت کسی بھی وقت آ جائے گی ایسے لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دم نہیں آئے گی، پہلے یہ 10 بڑی نشانیاں ہوں گی، اور صغیرہ نشانیاں بھی ہوں گی، اور 10 بڑی نشانیوں کا مطلب یہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ اس سے بہت پہلے چھوٹی نشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور بڑی نشانیاں جیسے ہی شروع ہوں گی تو ایک کے بعد ایک فٹافٹ ہونے لگ جائیں گی، یعنی جیسے ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے نا اس طریقے سے. تو ان 10 نشانیوں میں سے جو نشانیاں بتائیں اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا. یعنی تو یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا جو ذکر ہے وہ ہمارے سب سے ریلیونٹ ہے، ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ان کا آنا ضرور ہوگا، اور یہ ابھی دبا دیے گئے ہیں، ٹریپ کر دیے گئے ہیں اس دیوار کے پیچھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آفت سے بچائیں، لیکن قیامت سے پہلے ان کا آنا صحیح ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ اس دیوار کے تھرو دبا دیے گئے ہیں، پھنسا دیے گئے ہیں، اور جیسے ہی وہ کھلیں گے تو پھر ہمیں قرآن میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہر پہاڑی سے ایسے لگے گا کہ جیسے اتر رہے ہیں، جیسے پانی گر رہا ہوتا ہے نا، بالکل اتنی ان کی آبادی ہوگی. ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی آبادی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک دریا ہے، تبریہ نام ہوگا اس کا، اور یہ سارے ایک دم پی جائیں گے، اور مطلب ان کا غول کے غول جو چل کے آ رہے ہوں گے تو ان کے آخری غول تک یہ پانی ختم ہو گیا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا. تو بیسکلی یہ ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن. پھر ہم آیت نمبر 98 پڑھتے ہیں. قالا، انہوں نے کہا، ہاذا، یہ رحمت من ربی، رحمت ہے میرے رب کی طرف سے. اب یہاں پہ ہم نے ان کے تینوں سفر کے بارے میں دیکھ لیا، مغرب کی طرف تک بھی گئے، مشرق میں بھی ایسے ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے ملے، اور یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑوں کے درمیان ایسے لوگوں سے بھی ملے جنہیں زبان بھی نہیں آتی تھی، لیکن ان کی مدد کی انہوں نے، اور مال پیسہ نہیں لیا، اور اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کرایا. اور اس ظاہر ایک عظیم قسم کی ایک دیوار ہوگی، بنی ہوگی، اور انہوں نے اس کو دیکھ کر یہی کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت میں سے ہے، اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہے. اپنے آپ کو نہیں انہوں نے کوئی بڑا جانا کہ میں کیا چیز ہوں. فَإِذَا، پھر جب جاء، آ جائے گا، وعد، وعدہ، ربی، میرے رب کا، جعلہ، وہ بنائے گا اس کو، دکا، یعنی بالکل برابر کر دے گا، سب گر کر بھسم ہو جائے گی یہ دیوار. وَكَانَ، اور ہے، وعد ربی، وعدہ میرے رب کا، حقا، یعنی یہ چیز ہو کر رہے گی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا ہوگا نا کہ اس طرح ہوگا، اور یہ چیز انہوں نے، اللہ کے وعدے کا مطلب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے انہیں ایگزیکٹ الہام ہوا ہو کہ قیامت سے پہلے یہ سب ہوگا، ہو سکتا ہے کہ انہیں اس بات کا ہو کہ انہوں نے اللہ کی گریٹنس
کے بارے میں ایک بات کی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے گا قیامت آئے گی اور یہ ختم ہو جائے گی دیوار. تو ایگزیکٹ اگر سیکوینس اور یہ قیامت کی نشانیوں کی ڈیٹیل نہ بھی انہیں پتہ چلی ہو تو بھی قیامت کے دن تو سب برابر ہو جائے گا. جو قیامت کی نشانیاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نبی کو فالو کرنے والے دیندار انسان تھے جن کو اس بات کی نوحہ تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب ختم کر دیں گے. وہ ترکنا اور ہم چھوڑ دیں گے بعدہم ان میں سے بعض کو یومئذ اس دن یموجو یعنی بڑھنے کے لیے کہ وہ موج کی طرح آئے فی بعدن اوپر دوسروں کے. وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا فی الصُّورِ اور سور پھونکا جائے گا پس جمعناہم ہم جمع کریں گے ان کو جمعاً جمع کرنا. آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں اور قیامت سے پہلے ان کے آنے کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی بعض ان میں سے بعض اس طرح سے آئیں گے کہ موج کی طرح ایک دوسرے کے اوپر، یعنی اتنے زیادہ ہوں گے کہ گتھم گتھا مطلب پانی کی طرح ادھر سے ادھر ہوں گے، اتنی ان کی نمبر ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، نفخ فی الصور، اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے. تو یہ ان کی بارے میں ہے ڈیٹیلز. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. یہاں پہ ہم جو چیز پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت دی ہو اور انسان کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور یاجوج ماجوج کی کہانی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.